नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हम्द व सना अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए, दुरूद व सलाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। मेरे वाजिबुल एहतराम हाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईरान के मुतल्लिक जो पेश गोइयाँ हैं या कबल अज़ वक़्त जो आपने ईरान के मुतल्लिक फरमाया है, उसके बारे में अज़हार ख्याल करने वाला हूँ। जब हमारे आपके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 53 साल की उम्र में मक्का से मदीना के लिए हिजरत फरमाई, तो उस वक़्त कुफ़ार मक्का ने आपको कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। कत्ल करने का मंसूबा बनाया था वो, जो कि मैं पहले भी ये बयान कर चुका हूँ। अल-मुक़सिर, ये जो आपका सफ़र है ना मक्का से मदीना पाक, वो यूं है कि कुफ़ार मक्का से की नज़रों से बचकर ये आपने ये सफ़र किया है। ये बहुत ज़िग ज़ैग और बड़ा मुश्किलात का सफ़र है। मिसाल के तौर पर जाना जनूब को है तो आका करीम गए शमाल को, जाना शमाल को तो आप मशरक़ को चले गए। यानी कि ऐसे वो सफ़र जो है ना आपने किया है। और आपके हमरा थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। अब मक्का वालों ने ऐसे किया कि ऐलान कर दिया कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ के लेके आएगा, जिंदा या मुर्दा, विद इन ब्रैकेट शहीद, वो लेके आएगा, उसको 100 ऊँट अनाम के तौर पे दिए जाएंगे। वो जो मक्का के लोग थे घुड़सवार, उन्होंने कहा जी ठीक है हम ले। किसी ने किसी की तरफ दौड़ा दिया घोड़ा, किसी ने किसी तरफ दौड़ा दिया, किसी ने किसी तरफ दौड़ा दिया। यानी कि वो ऐसे हुआ। उनमें से एक सराका बिन जाशम थे, वो कुछ बहुत तजर्बाकार भी थे। वो करते करते उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ऐसे इस रास्ते पे गए होंगे। बहरहाल उसने घोड़े को बहुत तेज़ी से दौड़ाया और वो बिल्कुल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गया। अभी कुछ फासले पर था तो आपने सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, आप वो देखो वो घोड़े पर शाह सवार आ रहा है, उसके बारे में ये हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाएगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है। ये मफ़हूम उस वाक़े का सारा जितना भी करे मैं अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ। और जब करीब आया तो उसकी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर उसकी तरफ देखा, नज़रें उठाई, उसके घोड़े की जो अगली टांगें वो ज़मीन में दबस गई, ज़मीन में दबस गई। रवायात के मुताबिक 2 या 3 दफ़ा ऐसा हुआ, लेकिन जो आखिरी बार था ना वो घोड़ा नहीं निकल रहा था। सराका घोड़े से उतर आया, यानी दोनों टांगें ज़मीन में धंसी हुई हैं। वो जो था ना सराका वो उतर आया घोड़े से।
کہنے لگا یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں کلمہ شہادت پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھو، مسلمان ہو جاؤ۔ اور اس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، وہ پڑھ لیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ صرف اس وجہ سے کہ وہ گھوڑا اس نے 2-3 دفعہ ایسے ٹرائی کی نا، اس کے گھوڑے کی وہ ٹانگیں جو زمین میں دھس گئی تھی، تو وہ سمجھ گیا کہ نہیں، ہم لوگ جو ہے نا یہ غلط سوچتے رہے ہیں، یہ سچے نبی ہیں، اللہ پاک کے، اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، اور یہ آپ کی جو ہے موجزہ ہے کہ وہ ٹانگوں کو زمین میں گھوڑے کے دھس جانا۔ تو وہ مسلمان ہو گیا تھا، سراقہ بن جاشم۔ پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سراقہ اس وقت تیرا کیا عالم ہوگا، اے سراقہ اس وقت تیرا کیا عالم ہوگا جب تو ایران کے بادشاہ کسریٰ کے سونے کے کنگن پہنے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ دیکھو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی، ابھی راستے میں ہے، یہ بڑی غور و فکر والی بات ہے، ابھی راستے میں ہے اور وہ سراقہ بن جاشم پیچھے آتا ہے اور اس کے گھوڑے کی ٹانگیں جو زمین میں دل جاتی ہیں، وہ پھر یعنی کہ آپ پہ ایمان لے آتا ہے، آپ کو سچا رسول سمجھتا ہے، اور پھر کلمہ پاک پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے جو اس کے متعلق فرمایا، یہ بڑی قابل غور بات ہے، اے سراقہ تو اس وقت تیرا عالم کیا ہوگا جب کسریٰ بادشاہ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ اب یہ جو اس پہ اگر جمع تفریق کیا جائے تو وہ یوں ہے کہ 10 سال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا مدینہ پاک میں آپ کی مدنی لائف ہے، مدنی لائف، اس نے اس کو یوں تقسیم کیا، 13 سال مکی زندگی، 10 سال مدنی زندگی، اچھا نبوت کی۔ اچھا وہ 10 سال یہ بنتے ہیں اور 2.5 سال تقریباً بنتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، اس کے بعد 10 سال بنتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے، یعنی خلیفہ اول اور خلیفہ دوم، آپ کے وصال کے بعد یہ دو خلیفہ ہوئے، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور دوسرے خلیفہ تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ یہ 10 2 12 12 13 14 15، یعنی کہ 15 ہجری تک، یعنی 15-16 سال گزر گئے، 15-16 سال گزر گئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایران کی جانب، اس وقت فارس تھا ایران، تو 1935 میں رضا پہلوی کے دور میں اس کا نام تبدیل ہوا ہے۔ اچھا وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، یہ جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ مبارکہ تھیں، ان کا قبیلہ زہرہ سے تعلق تھا۔ یہ 2 الفاظ ہیں، زہرہ اور زہرہ۔ زہرہ کا مطلب ہے چمکتا ہوا ستارہ، اور زہرہ کا مطلب پھول اور کلی، یہ دونوں الفاظ میں فرق ہے۔ اچھا یہ جو ہے نا چمکتا ہوا ستارہ، جیسے وینس آپ کہہ لیں، تو وہ ان کا تعلق بھی آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ مبارکہ کے قبیلہ زہرہ سے تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ تو رشتہ میں یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی کہ قبیلے کے لحاظ سے ماموں لگتے تھے، ماموں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو پھر سپہ سالار مقرر کیا ایران کی جانب۔ حالانکہ مدینہ پاک سے جو ایران کا سفر ہے نا، وہ 1000 میل کا فاصلہ بنتا، تقریباً 1000 میل کا فاصلہ۔ وہ لشکر 20-30 ہزار کا وہ لے کے چل پڑے،
اس وقت جو عراق ہے نا یہ بھی فارس کا حصہ تھا، فارس کا اس کا حصہ تھا، ایران والوں کا فارس کا حصہ تھا. تو وہاں پہ پھر ایک میدان آیا عراق میں، قادسیہ، اس کو جنگ قادسیہ کہا گیا. مورخین نے اس کا نام جنگ قادسیہ لکھا ہے. اچھا وہاں ایسے ہی وہ فارس کا بھی لشکر سامنے آ گیا. وہ اس کی سربراہی کر رہا تھا رستم، اس کا نام ہے رستم. پھر ان کا آپس میں مقابلہ ہوا، اسلامی افواج کا اور فارس والوں کا. یہ تو فارس والے یہ تو آگ کی پوجا کرتے تھے نا، یہ آگ پرست تھے. اچھا وہ پھر ان کا آپس میں مقابلہ ہوا تو اس جنگ قادسیہ میں وہ رستم مارا گیا. میں بہت اختصار کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، وہ مارا گیا. اب وہ مارا گیا تو اس کی فوج جو تھی نا کوئی ادھر ادھر تھوڑی سی بھاگی گئی، ایسے وہ بھاگ گئی، کیونکہ انہوں نے جب سپہ سالار مارا جائے تو ایسے ہی ہوتا ہے، وہ پرانے زمانے کی بات ہے. اچھا وہ ایسے ہی ہوا تھا. تو پھر اس کے بعد پھر راستے میں دریائے دجلہ آ گیا. دریائے دجلہ، وہ دریائے دجلہ آیا تو اس کے پار جو تھا نا بغداد کے تقریباً قریب مدائن کا علاقہ، وہ ان کا جو تھا نا وہ کیپٹل تھا بادشاہ سلامت کا. انہوں نے جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، انہوں نے بڑی سوچ سمجھ کے اللہ کا توکل، یہ بڑی بات ہے، جب اللہ پہ انسان توکل کر لیتا نا اس کی ہر مشکلات حل ہو جاتی ہیں. یہ ذرا بڑی تجربے کی بات بھی ہے، توکل بہت ضروری ہے. اللہ پہ توکل جو انہوں نے نعرہ لگا کے نا، نعرہ تکبیر، ہاں جی، پیچھے وہ جو فوج اللہ اکبر، انہوں نے جو نا اپنا گھوڑا دریا دجلہ میں ڈال دیا. جب دریا دجلہ میں ڈالا تو باقی دیکھی جو پیچھے باقی فوج تھی انہوں نے بھی اپنے گھوڑے ڈال دی، انہوں نے عبور کر لیا. جو ہی عبور کیا وہ دریائے دجلہ، تو جو وہ فارس والے کے آرمی، انہوں نے کہا یہ تو جنات ہیں، دیو ہیں، یہ کیسے انہوں نے عبور کر لیا اتنا بڑا دریا. وہ تو پریشان ہو گئے، بہت پریشان ہو گئے، ڈر گئے، بلکہ بھاگ گئے. انہوں نے پھر جو سپہ سالار تھے، اسلامی جو فوج تھی، انہوں نے جا کے مدائن پہ قبضہ کر لیا. اب مدائن پہ قبضہ کیا تو وہ بہت سارا جو تھا نا وہ مال دولت یہ وہ ایسے بہت ان کو مال غنیمت ملا. جو بادشاہ تھا نا آخری بادشاہ، اس کا نام ہے یزدگرد، وہ بادشاہ تھا، وہ بھاگ گیا. اب سارا جو ایران تھا وہ جب کیپٹل فتح ہو جائے تو سارا ان کے قبضے میں آ گیا. بہرحال وہ پھر جب واپس لے کے آئے مال و دولت، اور وہ وہاں جا کے مسجد نبوی میں رکھ دیا گیا سارا سامان. تو اس کے اوپر وہ سونے کے کنگن، وہ سونے کے کنگن بھی اس میں شامل تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب وہ کنگن دیکھے، ان کی نظر پڑی تو آپ نے سراقہ بن جاشم کو بلایا. وہ آ گئے اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے، یعنی کہ ان کے دست مبارک میں، کن کے، سراقہ بن جاشم، وہ تو مسلمان ہو گئے تھے نا، وہ تو صحابی بھی بن گئے تھے، وہ انہوں نے ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن پہنائے. حالانکہ سونا حرام، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو وہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 15-20 سال پہلے کی جو وہ پیش گوئی تھی، ان کی پیشن گوئی تھی، یا غیب کا علم تب بتایا گیا تھا، وہ انہوں نے یاد تھا ان کو، انہوں نے پھر سراقہ بن جاشم کو وہ پہنایا گئے. اب بات ہے کہ جب دوسری پیش گوئی یہ ہے، بلکہ 3 پیش گوئیاں آپ کی ایران کے متعلق پوری ہوئی ہیں، کہ آج کی رات خسرو پرویز کو اس کے بیٹے شیرویہ نے قتل کر دیا. یہ پچھلے بیان میں بیان کر چکا ہوں.
اچھا، اب جو اس موقع پر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کو یہ اطلاع ملی کہ خسرو پرویز نے میرا جو ہے نا خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پاڑ دیا، تو آپ نے یہ الفاظ ادا کیے، اس نے میرے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ واہ جی واہ، سبحان اللہ، یہ ہے بات سوچنے والی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ اب تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، یہ میرا ایمان ہے کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، لیکن بات یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا ہے، جس کا مفہوم یوں ہے کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے عطا کر دے۔ یہ آئی بات۔ بہرحال ہم نے تو خدا کو نہیں دیکھا، ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا کہ جب وہ وحی آئی ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، میرا مراد ہے کہ صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ یہ وحی آ گئی ہے اور آقا کریم کو یہ بتایا جا رہا ہے، کوئی کسی کو نہیں پتہ تھا اس بات کا۔ بس قرآن پاک کا نزول ہوتا تھا یا غیب کی کوئی بات آتی تھی تو پھر آقا کریم فرما دیتے تھے، لیکن ہمارے لیے تو وہ بات یہ ہے کہ وہ تو غیب ہے نا، غیب کا علم ہے، وہ تو ایسی بات ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، چلو، یہ ایسی باتوں میں یہ بات میرے ذہن میں آئی تو میں نے وہ کر دی۔ اچھا، وہ بادشاہ ٹکڑے ٹکڑے، وہ سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، اس نے میرے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، اس کی سلطنت بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ وقت نہیں مقرر کیا، یہ وقت نہیں مقرر کیا، ہاں جی، بس وہ آپ نے فرما دیا۔ تو اب دیکھیں کہ جب یہ جنگ قادسیہ، جنگ مدائن، اور اس میں پھر شیرویہ جو تھا، شیرویہ کس کا؟ اس کا خسرو پرویز کا بیٹا، وہ طاعون کی بیماری میں پھر نا وہ ہلاک ہو گیا تھا۔ یہ طاعون اس کو بیماری پھیلی، وہ اس میں ہلاک ہو گئے۔ یہ جو ہے نا اس وقت پھر تقریباً 10-12 بس یکے بعد دیگرے بادشاہ بنے اور ملکہ بنی، ملکہ بھی دو ملکہ بھی تھی، وہ بھی اس میں اقتدار میں، لیکن کامیاب نہیں ہوا، کیونکہ پھر تو بغاوت شروع ہو گئی نا پورے ملک میں بغاوت شروع ہو گئی۔ گورنر تھے نا جو، انہوں نے سر اٹھا لیا، گورنروں نے بغاوتیں کر دی، اپنے صوبوں کی بغاوتیں کر دی، جاگیردار اٹھے، انہوں نے اپنی مرضی کا جو تھا، جو ان کا فیورٹ تھے گورنر، ان کی ہیلپ کی، اور اس کے بعد وہ بھی ختم۔ بہرحال یہ جو سلسلہ نا بغاوتوں کا، جنگ اور خانہ جنگیوں کا، یہ ایران کی نا پھر وہ سنبھالا نہیں گیا۔ پھر وہ یزدگرد جو تھا نا وہ وہاں سے پھر فرار ہو گیا، جب مدائن پہ قبضہ ہوا نا وہ فرار ہو گیا تھا۔ وہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کسی علاقے میں پہنچا تو لوگوں نے پہچان لیا، تو وہ ان کے پاس کوئی چیز ہوگی تو اس کو بھی قتل کر دیا گیا تھا۔ اب اس میں 2 چیزیں تو ثابت ہو گئی، نہیں بلکہ 3۔ ایک تو جب وہ آئے تھے یمن سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے یا لے جانے کے لیے، وہ خسرو پرویز کے دربار میں، تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ آج رات شیرویہ نے خسرو پرویز کے بیٹے شیرویہ نے اس کو قتل کر دیا۔ ایک تو یہ بات آپ کی صحیح ثابت ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اے سراقہ، اس وقت تیرا کیا عالم ہوگا جب تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے، یہ بات بھی مکمل ہو گئی۔ اچھا، تیسری بات، کس نے خسرو پرویز نے میری خط کو کہ ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اب یہ سارے کا سارا جو ہے نا، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ سارا مکمل ہوا تھا۔
تینوں کے تینے جو ایک وہ پہلی جو شیریہ والی وہ پہلے ہو گئی تھی، دو آخر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور اقتدار میں وہ 15 ہجری میں وہ مکمل ہوئی۔ اب اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ وہ یہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کہ جو ان کی بیگم ہے نا، ان کا نام تھا بی بی شہر بانو، یہ بھی ان کا تعلق بھی ایران سے تھا۔ جب وہ ان کا بھی تعلق ایران میں تھا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی مشاورت سے، کیونکہ آپ والد تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے علیہ السلام کے، حضرت علی علیہ السلام، انہوں نے پھر بی بی شہر بانو کا جو نکاح ہے نا وہ ان سے کر دیا تھا، اپنے بیٹے امام حسین علیہ السلام سے۔ پھر ان سے ایک بیٹا بھی پیدا ہوا جن کا نام امام زین العابدین ہے، امام زین العابدین۔ پھر ان کی نسل سے بھی آگے وہ امامت چلی ہے، ان کی نسل کی۔ تو جب کربلا کا سانحہ ہوا تو ہائے ہائے صرف ایک ہی بیٹا علی اصغر کو بھی شہادت ہوگی، علی اصغر کی شہادت ہوگی، علی اکبر کی شہادت ہوگی۔ یہ بیمار تھے اپنے خیمے میں تو یہ محفوظ ہوئے، بچ گئے۔ ہاں جی، آپ کی بیٹی سکینہ چھوٹی بیٹی تھی اور ان کی والدہ کا نام رباب، ہاں جی، وہ 4 سال کی تقریباً ان کی عمر تھی۔ یہ جتنا بھی جو کچھ ہوا نا کربلا کے میدان میں بس اس پہ بات کروں گا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے۔ انہوں نے پھر سر کاٹ دیے، خیمے جلا دیے پاک دم، اور اس کے بعد پھر گھوڑے دوڑا دیے، نیزوں پہ سر ٹانگ کے پھر کوفہ لے کے چلے گئے امام زین العابدین۔ اب درد دل انسان جو ہے نا وہ سوچتا ہے یار دیکھو کہ آل رسول کو کیسے انہوں نے کیسے ظلم کیے یار، اس کو نہ کرتے تو کیا تھا، لیکن انہوں نے کیا، اس کو تاریخ فراموش نہیں کر سکتی۔ میرا جب یہ واقعہ پڑھتا ہوں نا کربلا کا، حقیقت بات ہے بہت دل دکھتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ یار میرے نبی پاک کے نواسے کو، جن کو آپ نے اپنے شانوں پہ بٹھایا، نماز پڑھنے سے سجدہ سے سر نہیں اٹھایا کہ میرا نواسا کہیں گر نہ جائے۔ اتنی بڑی آپ نے بوسے دیے ان کے، لیکن ان یزیدیوں نے بہت ظلم کیا آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو میری دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان واقعات کو تاریخ کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔